रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफ़र्रद बिल अवलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मअदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। अलाफ़ु तहियते वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िल क़द्र व रुतबते वल इज़्ज़त वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमदा व फ़िल अरज़ीना बि मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहिल किराम वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अल-लिआम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम वरकऊ मअर्राकिईन। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में इस सख्त सर्दी में और तूफ़ान पादो बारा व बर्फ़ में अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह इतनी कसीर तादाद में आपका तशरीफ़ लाना ये बहुत बड़ा मुजज़ा है अल्लाह के इनाम का, सलातुल जुमा का, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का, रजबुल मुरज्जब का। वरना आज अक्सर मसाजिद में दूसरी स्टेट्स में जुमा मुअत्तल हो गए, कैंसिल हो गए, सब मैसेजेस आ गए। अल्लाह ताला आपकी तशरीफ़ आवरी को आपके लिए बाइस से अजर करार दे, मेरे और आपके मरहुमीन के लिए बाइस से मग़फ़िरत करार दे। आज के इस खुतबा जुमा का जो सवाब होगा वो हम ईसाल करेंगे सैयद फैसल नकवी इब्ने सैयद हसन अस्करी और उनकी अहलिया मरहुमा को, जिनके पोते ने आज स्पॉन्सर भी किया है। ज़ाहिरन आज आपके लिए लंच का भी एहतमाम किया है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और फैमिली को अजर व जज़ा अता फरमाए और हुज़ार मुहतरम और स्पॉन्सर और खिदमत गुजारान अल-महदी के रिज़्क़ व माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमाए और हम सब के आप सब के मरहुमीन के दर्जात मुतआली हों और इसी तरीके से अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा फरमाए। इस वक्त जो टेंशन ईस्ट में है, अल्लाह ताला उसका खातिमा फरमाए। हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील हो और अल्लाह हमें वो दौर दर करने की सआदत नसीब फरमाए। आज का मैंने उन्वान रखा है अहमियत नमाज जमाअत, कांग्रीगेशनल प्रेयर। कांग्रीगेशनल प्रेयर्स दो किस्म की है, एक वीकली है, एक डेली है। तो आज की गुफ्तगू हमारी वीकली पे नहीं, डेली पे। ये भी हम कह सकते हैं कि एनुअल भी है, मगर एनुअल की ज़रूरी नहीं कि हम दौर गैबत में उसे वाजिब के ज़ुमरे में लाएं, कि ज़ाहिर है कि वाजिब तो है नहीं। तो बहरहाल जो कांग्रीगेशनल प्रेयर डेली है, आज हमारी सलातुल जमाअत के बारे में गुफ्तगू है। कुरान मजीद का हुक्म है वरकऊ मअर्राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। हत्ता के बीबी मरियम से भी कहा वरकई मअर्राकीन, तुम भी है बीबी मरियम रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। गोया नमाज जमाअत ख़वातीन के लिए ममनू नहीं है,
جیسے ہماری خواتین نے سمجھ رکھا ہے۔ اب تو اکثر امام بارگاہوں میں یہ ہو گیا ہے کہ خواتین جماعت سے نماز پڑھتی ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ یہ جب ہمارا سینٹر کھل جائے گا تو ہماری بہنیں بیٹیاں بھی آئیں گی، مگر ان کو شاید ابھی تک اس کا احساس نہیں کہ جماعت یا جمعہ کی نماز وہ پڑھیں تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا۔ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، بہت طویل نہیں، ویسے بھی ویدر بھی بہت خراب ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا سلام اللہ، قال لقمان لابنہ، نقل کیا لقمان کے قول کو، اے میرے لخت جگر بیٹے سے کہا لقمان نے، صلی فی الجماعت ولو علی رأس زج، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو خواہ تکلیف میں ہی کیوں نہ ہو، تکلیف ہے پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ دوسرا ارشاد گرامی بھی آپ ہی سے ہے، ان اناسن کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بتوا عن الصلاۃ فی المسجد، حضور کے دور میں کچھ لوگ تھے جو نماز جماعت سے مسجد میں، بلکہ مسجد میں نماز سے، اس میں تو جماعت کا بھی لفظ نہیں، مسجد میں نماز سے غفلت برتتے تھے، گھر پہ پڑھ لیتے تھے۔ جیسے ہمارے لوگ ہیں 5 منٹ پہ رہتے ہیں، مثلا 10 منٹ پہ رہتے ہیں، مگر آئیں گے نہیں، اوپر بھی کھلا ہے، اوپر بھی باتھ روم اوپر بھی کھلا ہے، اوپر چلے جائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضور نے فرمایا، لیوشک قوم یدعون للصلاة فی المسجد ان نأمرہ بحطب فیوضع علی ابوابہم فتوقد علیہم نار فتحرق علیہم بیوتہم۔ آپ نے فرمایا، یہ ہماری کتب اربعہ میں ایک کتاب ہے تہذیب الاحکام، یہ اس کے اندر روایت موجود ہے، میرے پاس یہاں موجود ہے کتب اربعہ میں۔ فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو نماز مسجد یعنی الصلاۃ فی المسجد میں غفلت برتتے ہیں، چاہیے کہ میں ان کے لیے حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، ان کے گھر پر آگ لگا دی جائے اور ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ یعنی حضرت یہ چاہتے ہیں، حضور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر ہی نہ رہیں، وہ بغیر چھت کے سوئیں۔ چھت کے نیچے رہنے کی اجرت اور رینٹ اور قیمت اور لیز یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ ہمارے یہاں جو مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہ مسجد میں نماز کا احساس ہے، نہ جماعت میں نماز کا احساس ہے۔ Today's topic is congregational prayer, daily congregational prayer. That is not obligatory, but it is highly recommended. It is close to wajib. Highly recommended means close to wajib. Holy Prophet was told there are few people who are not capable to come in mosque, whether congregationally or individually prayer, but to pray in mosque. Prophet said their houses should be burned by the fire. If they have roof, under the roof, their lease and rent is to come for the prayer in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us capability to not miss the reward and the duty, moral duty, to offer the prayers in houses of Allah subhanahu wa ta'ala. رفع الى امیر المومنین بالکوفۃ ان قوما من جیران المسجد، یہ ہمارے جو پڑوسی ہیں نا ساتھ ساتھ کے، ان کے فضائل میں آج کا خطبہ ہے۔ جو ہمارے پڑوسی ہیں جو نماز میں نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے، ان کے فضائل آج کے خطبے میں بیان ہو رہے۔ رفع الى امیر المومنین علیہ السلام بالکوفۃ ان قوما من جیران المسجد لا یشہدون الصلاۃ، مولا علی کو شکایت کی گئی کہ
جو ہمسائے ہیں مسجد کے مولا، وہ مسجد میں نماز باجماعت نہیں پڑھتے. اس میں مسجد بھی ہے، جماعت بھی ہے. اس میں صرف مسجد، اس میں مسجد بھی جماعت بھی. یعنی اس میں لیٹ گروپ بھی کور ہو رہا تھا پہلے والی حدیث میں. اس میں لیٹ گروپ کور نہیں ہو رہا. ٹائم پہ آئیں گے تو جماعت ملے گی. فقال علیہ السلام لَيَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً أَوْ لَيَتَحَوَّلَنَّ عَنَّا وَلَا يُجَاوِرُونَا وَلَا نُجَاوِرُهُمْ. آپ نے فرمایا انہیں چاہیے آج کے بعد وہ جماعت میں حاضر ہوں، ہمارے ساتھ ہی اٹھیں بیٹھیں، اور اگر وہ جماعت میں نماز نہ پڑھیں تو ہمارے پڑوس سے نکل جائیں، وہ نہ نکلے تو ہم ان کے پڑوس سے نکل جائیں گے. یعنی وہ بندہ امام علی علیہ السلام کا نیبر ہونے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا جو مسجد میں جماعت میں نماز نہیں پڑھتا. ویسے تو ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں کہ جیسے قیامت کے دن تو مولا علی نے کہنا ہے کہ بسم اللہ آ جاؤ، جنہوں نے کبھی زندگی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھی آ جاؤ، جنت تمہاری ہے. مگر ہمیں آل محمد سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شیعہ اور ان کے مومن رہیں. Once they complained to Imam Ali in Kufa, there are few people, Mawla, they are not coming to the masjid, they are not attending congregational prayer. He said, I am warning them, either they should come to masjid to offer the congregational prayer or leave us alone. Don't live in our neighborhood. If they don't leave, we are going to leave them. And we will separate ourselves from those people who are not coming to the masjid for congregational prayer. الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد ب24 درجہ. جماعت میں پڑھی گئی ہر نماز 24 درجہ سے لے کر 25 درجہ تک، 24 اور 25 درجہ تک بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ نے ایک جمعہ پڑھا ہے 25 لکھے جائیں گے، ایک فجر آج کی پڑھی ہے 25 لکھی جائیں گی. ماشاءاللہ ہم 2 تھے صبح، ہماری 50 المہدی والوں کو لکھی جائیں گی، ایک میں اور ایک زبیر. یہ ہم 2 ہی ہیں بس، تیسرا بھی ہمارا غائب ہو گیا. فرمایا من صلی الخمس فی جماعت فظنوا بہ خیرا. یہ بڑی اچھی بھی حدیث ہے حضور کی اور خطرناک بھی ہے. جو 5 نمازیں جماعت سے پڑھ لے اس کے بارے میں کہو کہ یہ خیر والا ہے، وہ جنازے والا. انا لا نعلم منہ الا خیرا. جو 5 نمازیں جماعت میں پڑھ لے. الحمدللہ ہم نے تو کل 5 پڑھی تھی، اللہ کا فضل ہے. اور جب یہ سسپینڈ ہوتی ہے جو باہر کی مجلس سے ویدر کی وجہ سے تو پھر ہم ادھر ہی ہیں، یا کوئی آئے نہ، ہم تو ادھر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جماعت اور مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انما جعلت الجماعت لئلا يكون الاخلاص والتوحید والاسلام والعبادت للہ الا ظاہرا مکشوفا مشہورا لأن في إظهار حجة على أهل الشرك والغرب لله وحده وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به يظهر الإسلام والمراقبة وليكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جماعت کی نماز پڑھتا ہے یوں سمجھے وہ اسلام کو اپنے گھر میں رکھنے کی بجائے دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ سیلفش نہ ہو، اسلام کو شان و شوکت ملے، دنیا دیکھے کہ اسلام کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. I have mentioned 3 more hadith. One is
if you offer one congregational prayer, will be equal to 25. And if someone offers 5 prayers in a day, he will be counted as Ahle Khair. And Imam Riza alayhi salam said, if you offer the prayer in Jama'at, it means you are trying to make Islam public, not personal. You don't want to limit the blessings of Islam into your houses. You want to spread all over the world the doctrines of Sharia, the message of Islam, the philosophy of worship. إنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي. یہ اور خطرناک ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے حضور کا، اصل میں حضور کا، حضور سے نقل کیا. جماعت کا حکم اس لیے ہے، سمجھیے گا اس حدیث کو، جماعت کا حکم حضور فرما رہے ہیں، امام کوٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہے کہ نمازی اور بے نماز خط فاصل میں آ جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو حضور نمازی نہیں سمجھ رہے، اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا ہے. تالے پڑے ہوئے ہیں، لاکس پڑے ہوئے ہیں، مہینہ مہینہ لاکس پڑے ہیں ہمارے سینٹروں کے اوپر، نہ تھرسڈے، نہ جمعہ، نہ کوئی سنڈے اسکول، نہ سیٹرڈے اسکول، نہ ولادت، نہ شہادت. کیا فائدہ ان بلڈنگوں کے بنانے کا؟ قبرستانوں میں اور ان مسجدوں میں پھر کیا فرق رہ جائے گا کہ وہاں بھی آپ اپنے مرحومین کو یاد نہ کریں اور یہاں اپنے آپ کو یاد نہ کریں. بہت ضروری ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا. The difference between congregational prayer and individual, according to Prophet, is Allah counts praying people from non-praying people due to congregational and individual prayer. It look like if you are offering individual prayer in routine at your homes, Allah is not counting you as praying people of his religion. اینڈ کریں اس خطبے کو. اول جماعت کانت، پہلی جماعت، عربی چھوڑ رہا ہوں ذرا وقت کم ہے، پہلی جماعت جو قائم ہوئی اس میں حضرت علی علیہ السلام تھے، آپ کو تو علم ہے، حضرت علی اور بی بی خدیجہ. پھر اس کے بعد جو ایڈ ہوئے، یہ آپ نے شاید یہ جملہ نہ سنا ہو تو آج سن لیجئے. یہ وسائل ہماری کتاب ہے، میرے پاس ہے وسائل الشیعہ، یہ 20 جلدیں ہیں ملا حر عاملی کی. یہ ہماری بہت بڑی کتاب ہے، معتبر کتاب. وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 373 پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام آگے آئے، اس زمرہ بہی ابو طالب و جعفر معاہو، جعفر بھی ساتھ تھے، جعفر تیار وہ بھی ساتھ تھے. تو فرمایا یا بنیا، جعفر سے کہا، علی تو پڑھ ہی رہے تھے، جعفر سے کہا یا بنیا صلی جناح ابن امک. فلما احس رسول اللہ تقدمہما وانصرف ابو طالب مسرورا فکانت اول جماعت جمعت ذالک اليوم. جو جماعت 2 سے بڑھی ہے، 2 سے جو جماعت بڑی ہے وہ ان ہستیوں کی وجہ سے بڑی ہے جن میں جعفر ہیں، حضرت ابو طالب ہیں. ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اپنے چچا زاد بھائی کے کندھے بنو، یعنی ایک کندھا تو علی بن چکے تھے، تم دوسرا کندھا بھی بن جاؤ. یہ جب ابھی نماز کا ہی حکم نہیں آیا تو یہ جماعت میں اپنے بچوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہے؟ ابو طالب علیہ السلام ordained his son Ja'far to offer the prayer congregational, even there was no public order of Salatul Jama'ah yet. ان الجہانی اتى النبی یا رسول اللہ، اس کی بھی عربی چھوڑ رہا ہوں. جہانی ایک صاحب ہے، جہانی، وہ آئے حضور کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم سفر پہ تھے حضور، میرے ساتھ میرے بیوی بچے بھی تھے، میرے غلام کنیزیں بھی تھیں، میرے امپلائیز بھی تھے، تو جہاں بھی نماز کا وقت آتا تو میں رک جاتا، سواریوں کو روک لیتا، میرے بال بچے، میری بیگم، میرے غلام کنیزیں، میرے نوکر چاکر، ہم سب مل کے جماعت کی نماز پڑھتے.
تو حضور بڑے خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ وہ جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں نا، اللہ کی رحمت کے بادلوں کو تم دعوت دیتے جاتے تھے. تو یہ رحمت الہی ہے اگر آپ جماعت کی نماز پڑھیں. کہا کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا سرکار کہ ہمیں مجبوراً چلنا پڑتا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کوئی لوٹ نہ لے، کہیں چور ڈاکو تو نہیں آ گئے، تو ہم چلتے ہوئے نماز پڑھتے گئے. فرمایا اللہ نے تمہاری رکی ہوئی نماز تصور کر لی. یعنی اللہ اپنے احکام کو بدل دیتا ہے جماعت والوں کے. یہ آپ دیکھتے نہیں کہ اگر آپ تیسری میں ملتے ہیں تو ثواب آپ کو سارا مل جاتا ہے پوری نماز کا، آخری میں ملے ہیں ثواب آپ کو سارا کا سارا ہی مل گیا. یہ گویا جماعت میں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان کی قرات اگر ٹھیک نہ ہو تو جماعت میں اگر پڑھیں گے تو پیش نماز کی وجہ سے جماعت 100% ٹھیک ہو جائے گی. یہ بھی ایک اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جماعت کی نماز کو اہمیت دیں. ہولی پرافٹ used to order the people to offer the prayer in Jamaat, even if you have danger and somehow robbers come and you are walking and offering the prayer, that will be counted as you are still praying the congregational prayer. A lot of things are forgiven in Salatul Jamaat. May Allah give us capability to offer the prayers in masjid and with Jamaat. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آج کا جو دوسرا خطبہ ہے وہ ذرا اور مختصر ہوگا. دو تین جلدی باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو ہم جو کرنٹ ایشوز کے بابت اس خطبے میں بیان کرتے ہیں، بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جن کو بریفلی اشارتاً ڈسکس کرنا ہوتا ہے. غزہ میں سٹل قتل عام جاری ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قتل عام کا خاتمہ فرمائے. پارا چنار میں مظلوم شیعوں کو ابھی بھی مارا جا رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم شیعوں کی بازرسی فرمائے اور ملاعین کو، داعشیوں کو، طالبانیوں کو، سپاہ صحابہ کو، لشکر جنگوی کو، القاعدہ کے بچے کھچے لوگوں کو، حرکت الانصار والوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے. کراچی میں اس ہفتے ایک مسجد ہے یونیورسٹی کے اندر، جامعہ کراچی میں، کراچی یونیورسٹی میں شیعوں کی ایک مسجد ہے. اس پر حملہ کیا گیا جمعیت کے غنڈوں کی طرف سے. جمعیت والے، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے کلاس فیلو بیٹھے ہیں، وہ اتنے غنڈے نہیں تھے. ہم ان کے ہاں اجتماعات میں بھی چلے جاتے تھے، وہ ہمارے ہاں بھی آ جاتے تھے، آئی ایس او وغیرہ میں بھی. مگر یہ میں جمعیت والوں کو کہوں گا کہ وہ ایسی غنڈہ گردی نہ کریں. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ سیٹیں آ گئی ہیں کراچی کی تو وہ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں یا فرعون نہ سمجھیں. مظلوم شیعوں کی آہوں نے صدام کو برباد کر دیا، ضیاء الحق کو تباہ کر دیا، حسن البکر چلا گیا، یزید دفعہ دور ہوا، امیہ اور بنی عباس چلے گئے. تو یہ کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے مہربانی کریں. شیعوں کو اور باقاعدہ زد و کوب کیا ہے، بڑا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت مارا ہے. یہ ابھی تک بھی مظالم جاری و ساری ہیں. اور یہ حکومت جو اس وقت کی حکومت ہے، یہ ٹوٹلی طور پر ہم شیعوں کا ساتھ نہیں دے رہی. مطلقاً ہم شیعہ بہت مظلوم ہیں. اللہ تعالی ہم مظلوموں کا ساتھ دے. ابھی حال ہی میں ایران اور پاکستان میں کچھ تبادلہ ہوا ہے حملات کا. تو جو دشمنان اہل بیت یا دشمنان تشیع ہیں وہ بڑے ڈھول بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں. وہ اتنے خوش نہ ہوں. یہ جو بھی کچھ ہوا ہے کچھ غلط فہمی سے ہوا ہے، اور یہ غلط فہمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی.
یہ برادر ملک ہیں، ایسے برادر رہیں گے جیسے پہلے تھے انشاءاللہ۔ اگر ضیاء الحق جیسے ملعون کے دور میں تعلقات خراب نہیں ہوئے تو ابھی بھی تعلقات ایران پاکستان کے خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جو $100 کی مہم ہے وہ جیسے جیسے سردی تیز ہو رہی ہے وہ بھی سرد ہو رہی ہے۔ آپ سے درخواست گزار ہوں کہ جو ہم نے فروری کا جو مارگیج دینا ہے، پچھلے مارگیج ماشاءاللہ چلے گئے، ادھار بالکل سارا چلا گیا، شکر خدا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس دفعہ بھی آپ مہربانی فرما دیں، $100 پر فیملی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، آپ مہربانی کر دیں تاکہ ہمارا مارگیج فیبرری کا بھی انشاءاللہ عزت و تکریم کے ساتھ چلا جائے۔ 10 کو انشاءاللہ خلیفہ صاحب اعلان بھی فرمائیں گے۔ 10 فروری کو میں تاکیداً عرض کرتا ہوں 6 سے 8 بجے یہاں فنڈ ریزنگ ڈنر رکھا ہے۔ آپ بے شک چندہ نہ بھی دیں تو آپ کی پریزنس ضروری ہے، ہم چاہتے ہیں ذرا آپ آئیں یہاں پر، بے شک آپ آئیں، 2 گھنٹے ہم نوٹ کر لیں 10 فروری۔ باقی انشاءاللہ اعلانات کریں گے، جشن مولود کعبہ کا بھی کریں گے، امام محمد تقی علیہ السلام کے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے جشن کا بھی کریں گے، اور باقی جو مجالس وغیرہ ہیں، امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بی بی زینب علیہ السلام کی سفر، امام حسین علیہ السلام وغیرہ، بعثت وغیرہ کی جو عیدیں، سب انشاءاللہ یہاں کل اعمال ہوئے تھے ماشاءاللہ، بہترین اعمال ہوئے تھے، اور عمل داود کا بھی اعلان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن میں خود یہاں ظہر سے لے کر مغرب تک اعمال کراؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ اعمال تقریباً زور سے مغرب تک کے ہوتے ہیں، زور ایگزیکٹ پہنچ جائیں تو مغرب تک انشاءاللہ افطار تک ہم اعمال مکمل کر لیں گے۔ I request you all to please pray that Allah keep us away from the oppression of oppressors all over the world, and please come forward and take the membership, monthly membership of $100 for Al-Mahdi Center. We have a huge volume of mortgage. May Allah bless you all. You have been cooperating a lot, alhamdulillah, in the past. Inshallah you will be cooperating in future as well. توبہ کی بابت میں صرف اتنا کہوں گا، بہت طویل زحمت نہیں، کہ سارے جو گناہ آج تک ہم نے کیے ہیں، یہ رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف کرے، آئندہ ان گناہوں کی ہمیں توفیق نہ دے، وہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہوں یا حقوق الناس سے ریلیٹڈ ہوں۔ اللہ کریم ہمیں توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار کرے، اور آج کے خطبوں کا ثواب سید فیصل نقوی، ابن سید حسن عسکری اور ان کی اہلیہ اور نقوی فیملی کے جمیع مرحومین، ہم سب کے مرحومین تک ایصال فرمائے۔ مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، جن کی کوئی بھی تکالیف ہے اللہ ان کی تکالیف کو دور فرمائے، المہدی سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وسیدۃ نساء العالمین وبذات رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وسهل لنا مخرجہ واکحل نادرنا بنظرت منا الیہ وجعلنا من المستشهدین بین یدیہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔